बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी होस्ट सरका नसीम गालिब हाजिर है आज की खूबसूरत शख्सियत के साथ। हम पहले सुना करते थे कि उस्ताद बहुत अच्छे होते हैं, नायाब होते हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये हमें बहुत मकाम अता करते हैं, ये हमें चलना सिखाते हैं, ये वो चिराग होते हैं जो हमें रोशनी देते हैं। मगर आज के दौर में उस्ताद की वो इज़्ज़त नहीं रही, जो उनका मकाम है वो नहीं रहा। आज के वो उस्ताद नहीं रहे, वो शागिर्द नहीं रहे। शायद तभी हम लोग बहुत पस्तियों की तरफ जा रहे हैं। आज बहुत प्यारी शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने 10 साल जीसी में जॉब की और इस वक्त विजिटिंग प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अशफाक हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल मैं मतलब विजिटिंग प्रोफेसर IER में मैं काम कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से फिर थोड़ा सा मैं मोहतात हो गए। मोहतात भी क्या कह लें कि उसमें गैप आ गया। उसके बाद मेरा अपना कोई ज़ाती बिजनेस है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट मैंने शुरू किए हुए हैं, कुछ मेरे अपने ज़ाती कारोबार शुरू किए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के। कुछ लिखने का काम है, कुछ किताबें मेरे, कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो अभी मतलब तशरीही है उसमें, और इनकम्प्लीट है। आपने तो बुक्स भी लिखी है ना? बुक्स लिखी है मैंने, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। हिस्ट्री के मैंने तकरीबन 7-8 किताबें लिख चुका हूँ मैं। माशाल्लाह से। और 7-8 किताबें आपकी आ चुकी हैं हिस्ट्री की। और उसमें एक चीज़, मैं ऐसे टॉपिक को लेता हूँ जो बर्निंग टॉपिक है। मसलन उसमें एक किताब मैंने लिखी टीपू सुल्तान की इस्लामाइजेशन, कि हम तारीख में पढ़ते रहते हैं कि सरंगापट्टम मैसूर की लड़ाइयाँ, लेकिन हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें अभी तक आगाही नहीं हुई। मैंने इस टॉपिक को लिया और इसको लिखा। फिर इसके बाद हमारे मुल्क की एक बड़ी नामवर शख्सियत जो बगड़ा फैमिली से तल्लुक़ रखती है, इस फैमिली पे हालांकि सिंध के अंदर उनके अपने अजीज़ व कारज, उनके कज़न बड़े नाम हैं उनके, जिनमें अली अहमद राशिदी है और दूसरे कई नाम हैं, डॉक्टर नबी बख्श बलोच हैं, और लेकिन किसी ने भी सैयद सुब्रतुल्लाह शाह राशिदी पे नहीं लिखा। अच्छा। तो मैंने इसको बतौर PhD मकाले के लिए इसको मुंतखब किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर लिखा, डिग्री भी मिली। और ये बताता चलूँ कि ये 1972 तक ये गद्दी जो थी ये बैन थी। इसका रिकॉर्ड जो था वो मिलना बड़ा मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से इसका रिकॉर्ड ढूंढा, बड़े लोगों से मिला, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अल्लाह के फजल से इसमें कामयाब हो गया, और अब इसको भी एक किताबी शक्ल देने लगा। ज़िंदगी का सफ़र जो है, ये आगाज़ जो मैंने किया बतौर उस्ताद, ये 1981 में मैंने किया। पहले मेरी पोस्टिंग फैसलाबाद, फिर गुजरात, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ट्रांसफ़र हुआ। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैंने 1986 से लेके 1996 तक मैंने पढ़ाया। ये वो ज़माना था कि जब मुझे भी बहुत शौक़ था पढ़ाने का, बाद में भी रहा है, लेकिन उस वक्त कॉलेज का माहौल, कॉलेज के बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे। हाँ, पहले पढ़ने वाले लोग, और पहले उस्ताद भी पढ़ाने वाले होते थे। पढ़ाने, हाँ। बस उनकी जो थी ना, उनकी तलब जो थी, उसने मुझे उनकी चाहत, उनकी चाहत, उनकी लगन, उनकी शौक देखकर, उनका शौक देखकर मेरे अंदर भी पढ़ाने का जज्बा जो था बेदार होता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे पढ़े हुए जो बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ ओहदों पे बराजमान हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे वो फायज़ हैं, और मतलब मुल्क की वो खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे लगाए हुए पौधे हैं जो मुल्क के अंदर उन्होंने घनी छाँव की। कैसा फील होता है जब आपका स्टूडेंट जिसे आपने पढ़ाया और वो परवान चढ़ा है और कामयाबियों को छू रहा है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे
یہ میرا لگایا ہوا پودا ہے اور اس کی چھاؤں سے ملک جو ہے لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ آپ نے لگائی ہیں, وہ جو بیج ہے وہ آپ نے, وہ جو سیڈ ہے وہ آپ ہی کا پیدا کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تعلیمی سفر آپ کا کیسے شروع ہوا, کہاں کہاں پہ آپ نے مطلب تعلیم بھی حاصل کی اور کہاں کہاں اپنے تعلیم کو فروغ بھی دیا, کہاں پڑھایا؟ میں ایکچولی ملتان کا رہنے والا, وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لوں. اچھا پنجاب یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا تھا ایم اے, لیکن کچھ ان دنوں میں حالات ایسے تھے کہ مجھے ملتان ہی رہنا پڑنا تھا. تو ملتان اس وقت بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا آغاز ہوا, تو ایک نئی یونیورسٹی تھی, تو میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں نے پنجاب یونیورسٹی کا داخلے کو چھوڑ کے ملتان میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. اور پھر اس کے بعد میں نے ایم اے میں پوزیشن حاصل کی, اور پوزیشن حاصل کرنے کے بعد پھر میں بطور ایڈ ہاک کچھ عرصہ کام کیا, لیکچرر ہسٹری. پھر فیصل آباد سے چلتا میں گجرات آیا, گجرات سے پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور سے مجھے پھر انہوں نے مطلب ہے پنجاب کا ڈائریکٹر بنا دیا, جس میں مطلب ہے یہ بجٹ اور ان کی مطلب جتنے نئے کالجز بنتے تھے ان کی مطلب فیزیبلٹی, ان کو بنانا, ان کے چیک کرنا, آڈٹ کرنا, اور پنجاب کے جتنے باقی دوسرے امور تھے کالجز کے بجٹ کے حوالے سے ان کو دیکھنا. اور وہاں سے پھر میرا ٹینیور ختم ہوا تو مجھے ایف سی کالج لے آئے. ایف سی کالج میں آ کے یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا کالج تھا جو کہ بڑی دیر سے جس کو زنگ لگ چکا تھا. بڑی محنت کی اس پہ, پرنسپل صاحب مجھ پہ بڑا اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے مجھے کام سونپے. آپ حیران ہوں گی کہ ایف سی کالج کے اندر 200 گھر ہیں. ان 200 گھروں کی بجلی اور پانی کا ریکارڈ رکھنا, انہوں نے مینٹین کرنا, پھر طلبہ کو بھی پڑھانا, پھر اس کے بعد اپنا بھی لکھنا لکھانا, یہ بڑا ایک مشکل کام. صحیح بات ہے. لیکن میں ان مشکلات سے گھبراتا نہیں تھا. اس کا یہ ہوا کہ جیسے مجھے پالش کیا جا رہا ہے, مجھے سکھایا جا رہا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا جب ہم کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو ہم خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں سیکھ رہا تھا. ہاں ہمیں تجربہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے تجربہ ہو رہا تھا اس وقت. بہت کچھ سیکھا میں نے. پرچیز میں مجھے پرنسپل صاحب نے ڈالا, بڑے بڑی چیزیں انہوں نے خریدی کالج کے لیے, اور وہ خوش رہتے تھے کہ اس وقت کالج جو ہے وہ عروج پہ جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ادھر سینٹرل گورنمنٹ میں ایک ضرورت پیش آئی. منسٹر صاحب کو, ایجوکیشن منسٹر تھے اس وقت جوید اشرف قاضی صاحب, انہیں ضرورت پیش آئی کہ ایک بندہ پنجاب سے چاہیے. تو پنجاب سے مجھے منتخب کیا گیا اور میں ڈیپوٹیشن پہ پھر وہاں پہ بطور ایڈوائزر جو تھا وہ وہاں پہ میری پوسٹنگ ہو گئی, اور وہاں پہ میں نے پھر ان کے ساتھ کام کیا. کئی ملکوں کا میں نے مطلب دورہ کیا, اور اس میں یہ کہہ لیں کہ بڑے قریب سے میں نے ان کے تعلیمی نظام کو دیکھا. اچھا ڈاکٹر کوئی مشاغل آپ کے؟ مشاغل اس میں دیکھیں, ایک تو مجھے ٹورزم کا بڑا شوق, بڑے علاقے میں نے دیکھے. دوسرا ایک بڑی, آپ اس پہ بھی آپ حیرت کریں کہ ایک تو مجھے معلوم ہے آپ کے شوق کا, ایک تو میرا آپ کا سٹونز کا ہم لوگوں کو بڑا, مجھے شروع سے مطلب یہ کہہ لیں کہ میں 81 سے, بلکہ پیدائشی کہہ لیں کہ مجھے سٹون کا, کیونکہ میری فیملی سادات فیملی ہے, تو سٹون کے ساتھ مجھے عشق رہا ہے. سٹون کو میں نے پرکھا, دیکھنا. میں نے استاد ہے میرے جنہوں نے مجھے سکھایا, کچھ میں نے آپ سے بھی سیکھا, اور مجھے اس میں کوئی یاد نہیں ہے. میں نے سٹونز کے بارے میں جتنی بکس تھیں ان کو پڑھا اور خریدے اور دوستوں کو گفٹ دیے. اور اس کے علاوہ اچھا گفٹ دینا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے مطلب خصوصاً کیونکہ ہمارا جو سادات کا جو سٹون ہے وہ عقیق ہے,
تو میں یہ گفٹ اپنے مطلب مولا کی شان میں یہ گفٹ دیا سبحان کرتا اللہ سبحان اللہ. وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ گفٹ تحفہ دینا اور لینا آپ کی محبتیں بڑھاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت مہنگی چیزیں ہوں. گفٹ تحفے کی تو خوبصورت سا ایک پھول دے دینا, کسی کو اچھا جملہ کہہ دینا, کسی کے لیے اچھائی سوچ لینا, یہ بھی تحفہ ہے. اور اس پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں مطلب صرف اسٹون دیتا تھا, بلکہ اس کی انگلی کا سائز لے کے اس کو انگوٹھی میں جڑوا کے اس کو تحفہ دیا کرتا تھا. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ جب گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا تو میرے روم میٹ جو تھے, میرے سینئر نعیم حیات قریشی صاحب, تو وہ نیمرولوجی میں بہت ماہر تھے. اچھا. چونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو مجھے کہتے چھوٹیا کچھ میرے کو سیکھ لا. تو انہوں نے مجھے پھر یہ فن سکھایا. اچھا. یہ علم اسے ایکچولی علم جعفر کہتے ہیں, علم جعفر, لیکن وہ زبان عام میں اسے لوگ علم جعفر کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ مجھے سکھاتے تھے کہ نمبر کیسے نکالتے ہیں, کس طرح بناتے ہیں. کلرس کا بھی ہوتا ہے نا, ڈیز کے حساب سے. میری ایک بک ہے سمتیں کیا کہتی ہیں, اس میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ آج کے استاد میں ہاں پہلے استاد ضرور میں بتائیے. فرق. یہ فرق میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ استاد ایک بارش کی مانند ہے. بارش جب برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں امیر کے محل پہ برس رہی ہوں یا غریب کے جھونپڑے پہ. استاد سب سے پہلے بات ہے کہ استاد پڑھ کے آئے, وہ ریسرچ کرے, پڑھے, اور پھر اس کا جو آگے ڈلیور کرنا ہے نا, اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کوڑے کاغذ کی طرح آپ کے پاس آتا ہے. ہاں, بلینک پیپر. بلینک پیپر. بلینک پیپر. استاد کا کام ہے کہ جس وقت جائے وہ اس کے اوپر چند لائنیں, چند تحریریں اس کے دماغ کے اندر ضرور ڈال دے. اگر استاد, پھر دوسری بات ہے کہ اپنے شاگرد کو اپنے بچوں کی مانند سمجھیں. بالکل جی. جب آپ اس کے ساتھ شفقت کریں گے, محبت کریں گے, وہ بچہ آپ پڑھ کے جائیں گے, آپ پڑھائیں گے تو وہ آپ کی عزت بھی کرے گا. بالکل کرتا ہے. اگر آپ اسے پڑھائیں گے نہیں, آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, بچوں کو سب چیز کا علم ہوتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے نہ تو استاد کی عزت رہتی ہے, نہ اس کا مقام رہتا ہے, اور نہ بچے پڑھ سکتے ہیں. سب سے دوسری چیز ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینی ضروری ہے. میں اکثر موٹیویٹ کرنا اسٹوڈنٹس کو. میں تھوڑا سا اس میں یہ کہہ دوں کہ استاد آتا ہے, بورڈ میں پڑھانے لگ جاتا ہے, یا ویسے کھڑا ہو کے لیکچر دیتا ہے اور کلاس روم سے باہر چلا جاتا ہے. یہ نہیں, بچوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے. ایتھکس, موریلٹی, اخلاق, ٹریفک کے رولز, ہر چیز انہیں کسی نہ اپنے لیکچر کے دوران جہاں بھی موقع ملے یہ چیزیں بھی بچوں کو سمجھانی چاہیے. بالکل. جب تک بچے کی تربیت نہیں کریں گے وہ بچے اچھے شہری نہیں بن سکیں. یہ تربیت جو ہے بہت ضروری ہے. بے شک. اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں کئی ہیں جن میں میرا ان سے اختلاف رہا ہے, اور میں نے یہ امینڈمنٹس بھی کروائی ہیں. جہاں تک میرا ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے, میں مختلف عہدوں پہ جب فائز ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنا سلیبس جو ہے اس کو درست کرنا ہے. سلیبس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کسی کام کی اننیسیسری ہے, انہیں نکالنا ہے, اور اس کی جگہ ہم نے, اب دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب ہم ایف اے میں یا بی اے میں انگلش ناول بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں انہیں بتانا چاہیے, ان کے اخلاق کے بارے میں بالکل بتانا چاہیے, اپنے مذہب کے بارے میں بتانا چاہیے. دوسری چیز جو اہم ہے, جو اس کی وجہ سے ہمارے بچے یا ہمارے استاد یا ہمارے دوست یا ہماری قوم پیچھے کیوں رہ گئی ہے, کہ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن موسٹلی لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا ترجمہ نہیں آتا, سمجھتے نہیں ہیں, پڑھتے تو ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اس کا جتنی اس کو چاہیے کہ سلیبس کے اندر قرآن پاک شامل کرے, اس کا ٹرانسلیشن, اس کی تفسیر بچے کو آنی چاہیے. اور آپ دیکھ لیں کہ اگر بچے کو یہ چیزیں آپ بتانا شروع کر دیں
تو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں آپ رزلٹ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نا مختلف ٹاپکس پہ نا مطلب کہ ہم لوگ آپ کا پروگرام جو ہے نا شوٹ کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے پیر پگانا صاحب کے اوپر مجھے کہا تو مطلب کہ آپ کو کیا محسوس ہوا کہ پیر پگاڑا ہی پہلے کیوں کرنا چاہیے؟ ایکچولی 65 کی جو بات تھی اس وقت میں 5th کلاس میں تھا. 5th کلاس میں بچے کو ہوش ہوتی ہے. اس وقت جب جنگ لڑی گئی انڈیا کے ساتھ تو ایک بڑا جوش تھا, بڑا جذبہ تھا. تو پاکستان کا جو یہ بارڈر تھے سیال کوٹ, لاہور, اور یہ اس پہ ان کا دباؤ زیادہ تھا. صحیح. یہاں سے پاکستان نے ان کو پیچھے دھکیلا ہوا تھا. تو انڈیا نے اس وقت جو ہے انہوں نے یہ چال چلی کہ راجستھان سے اپنا حملہ کر دیا. اب پاکستان کے پاس اتنی اس وقت میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اتنی فوج نہیں تھی کہ مختلف بارڈر پہ بھیج سکے. تو اس وقت یہ جو پیر پگارا کے اس کے جان نثار تھے جنہیں حر کہا جاتا ہے, حر کا لقب انہیں جو حضرت سید احمد شہید نے دیا تھا, تو یہ انہوں نے اس وقت جس جان نثاری اور جس طرح بہادری کے ساتھ انڈیا کی فوج کو پیچھے دھکیلا اور اس بارڈر کو محفوظ کیا سندھ کو, اور پاکستان کو ذلت سے بچایا. اچھا وہ پس منظر آپ کی بات یاد میرے ذہن میں اس وقت ٹی وی وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا, تو رات میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ریڈیو سنا کرتا تھا, دن کو بھی سنا. تو اس وقت ان کے حروں کے بڑے چرچے تھے, بڑے ان کا مطلب ہے ریڈیو جو تھا ان کے بارے میں بہت معلومات فراہم. اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری ان کے دلچسپی بڑھتی گئی. تبھی آپ ان کے بارے میں اتنا زیادہ دلچسپی بڑھتی گئی. اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک لائبریری میں بیٹھا تھا, اس میں H.T. لیمبرٹ ایک مشہور مصنف ہے, رائٹر ہے, اس کا برطانیہ کا. تو یہ ادھر ایڈیشنل کمشنر بھی رہا ہے سندھ کے اندر. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو بڑی پاپولر ہوئی, دی ٹیررسٹ. اس میں اس نے یہ شو کیا کہ پیر سبحت اللہ شاہ ثانی جو ہے یہ اس وقت کے غدار ہیں, ان کے حر جو ہے غدار ہیں, اور یہ لائل نہیں ہیں, اور یہ ڈکیتی کرتے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. تو حالانکہ مجھے اس 65 سے پتہ تھا کہ یہ جانثار ہیں پاکستان, یہ حریت پسند ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ, ابھی تک کسی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کسی نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ایک حریت پسند کو ایک انگریز رائٹر جو ہے وہ ٹیررسٹ کہہ رہا ہے, ایک پوری فیملی کو, ایک پورے حر جماعت کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہا ہے. تو کسی کو آج تک توفیق ہی نہیں ہوئی. تو اس سلسلے میں نے اپنی کوششیں شروع کی, اور پیر مردان شاہ صاحب سے جو موجودہ پیر پگارا ان کے والد صاحب سے میں کسی طریقے سے ملا. بڑے اچھے انسان تھے, دوستوں کے دوست تھے. انہوں نے جس وقت پہلے میرا انٹرویو کیا, اور جب انہیں یقین آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ پنجاب سے ہو کے آپ سندھ کے ایک بندے پہ لکھ رہے ہیں, کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہاں جی, آپ بک بھی لکھ رہے ہیں نا ان پر. میں نے نہیں, میرا جو تھیسس ہے یہ بک کی شکل میں آ گئی. تو میں نے کہا جی کہ آگے سے میں نے ہنس کے جواب دیا کہ سندھ کے لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی اس شہید پہ لکھنے کی, اس حریت پسند پہ لکھنے کی, تو پھر کوئی نہ کوئی تو اس کا بیڑا اٹھائے گا ہی نا لکھنے کا. اور وہ سادات ہے ایک کے چشم و چراغ کو اللہ. دوسری بات یہ بھی ٹھیک تھی. دوسری بات انہوں نے ایک بہت خوب کہی. انہوں نے فرمایا پیر مردان شاہ صاحب نے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اللہ جس کو توفیق دے گا نا وہی مجھ پہ لکھے گا. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں, اور یہ بات آج آپ کو انٹرویو میں بتاتا ہوں, میں نے آج تک کسی سے بات نہیں کی. میں ہر وقت یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں, شہید کو مردہ مت کہو.
وہ زندہ ہی ہے، وہ شہید زندہ تو شہادت کا مطلب ہی اور کہ کئی مرتبہ مجھے جب بھی مشکل اس معاملے میں کوئی پیش آتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ کوئی روحانی رابطہ ان کے روحانی ساتھ رابطہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے میرے ساتھ ہے. آپ کا کئی یقین مشکلات کام، میں جب سے یقین کام ہے. یقین میں سندھ میں گیا ہوں، مجھے کئی مشکلات پیش آئی اس وقت. وہاں ڈاکو راج بھی تھا اس وقت، وہاں آدھی رات کو سفر بھی کیا میں نے، مجھے روکا بھی گیا، مجھے پکڑا بھی گیا، لیکن ایسے تھا جیسے کوئی شخصیت آتی ہے مجھے چھڑا کے. سبحان اللہ. اور جب میں نام لیتا تھا کہ میں پیر صاحب پہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، تھیسس کا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ تھیسس کسے کہتے ہیں. میں کہتا تھا میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو وہ بجائے کہ میرے ساتھ کچھ سختی کرتے وہ میرے پاؤں کو چھونے لگ جاتے کہ سائیں آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا، ہم نے آپ کو راستے میں روکا یا ہم نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، چلیں آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں. ان کا سایہ آپ کی روحانیت جو ان کے ساتھ تھی وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہی. آج تک ابھی آپ گفتگو کریں تو آپ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہے، آپ کی محبت کی، آپ کی میری چاہت ان کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی اور عقیدت یہ ہے. اندرونی چاہت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی کو دل سے چاہتا ہے تو وہ جو دل کی لگن ہوتی ہے، جو اس کی تپش ہوتی ہے نا، وہ آنچ دوسرے تک ضرور اور پہنچتی ہے. دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے عیش و عشرت سے گزارے، اپنی جوانیاں جو ہے وہ اپنی جوانی کو بھرپور طریقے سے گزارے. لیکن اس مرد مجاہد نے، یہ میں کہتا ہوں کہ بر صغیر کا یہ حریت پسند ایسا تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جوانی کو نہیں دیکھا، جوانی کو نہیں دیکھا. اور ایک چھوٹی سی عمر پہ تختہ دار پہ ان کو لٹکا دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے انہوں نے انگریزوں نے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو سمندر بولد کر دیا کہ تاکہ نہ کوئی قبر رہے، نہ کوئی نشان رہے، اور نہ لوگ اس کی ان پہ آ کے کو فاتحہ پڑھیں. فاتحہ تو ہم یہاں پڑھ دیں گے، فائدہ وہاں تک پہنچ جائے. شہید نہیں دیکھیں، جب قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ وہ مت مقام میں آ جاتا، مقام آ گیا، وہ شہید. مقام میں آ گیا. تو وہ بعض لوگ اس چیز پہ بڑی بحث کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں بلوچستان میں ان کی قبر ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ قبر ہے. تو مجھے پیر صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ میں بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ کس کو اپنے باپ کی قبر کی تلاش کی جستجو ہوگی. میں نے بڑی تلاش کی ہے، لیکن مجھے آخر جو کورسپونڈنس ہے وہ میرے پاس موجود ہے، جو برٹش کورسپونڈنس ہے گورنر کی اور کمشنر کی، وہ میرے پاس موجود ہے. وہ میرے پاس ریکارڈ ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا اس سمندر کے اندر ڈال دیا جائے. تو اس میں مثلاً وہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ ہمارے ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے جو اس جہاز کو اڑا رہے تھے جس میں ان کی ڈیڈ باڈی تھی، اور ان کو سمندر، ان کی ڈیڈ باڈی کو سمندر بوت کر دیا جاتا ہے تاکہ، اور ان کا جو گڑھنگ بنگلو تھا جہاں پہ یہ غازیوں کو، گھوڑوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے انگریز کے خلاف، یہ چاہتے تھے کہ انگریز سندھ چھوڑ دے. پاکستان، یہ پاکستان کا تو اس وقت نام نہیں تھا، کہ یہ بر صغیر کو چھوڑ دے. دیکھیں سمندر میں بھی اگر وہ گئے تو میں تو یہ کہوں گی کہ سمندر میں ہمیشہ نایاب چیزیں ہی ہوتی ہیں، نایاب ہمیشہ نوادرات چیزیں سمندر سے ہی ملتی ہیں. تو وہ بھی نایاب تھے جنہیں سمندر میں، وہ بھی نایاب. یہ اگر اس بات کو گہرائی میں لیا جائے تو بڑی لمبی اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نایاب کہتے ہیں تو قرآن پاک میں ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف. اب اس کو اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو اصل کی طرف، اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اگر میں اس پہ زیادہ بات کروں تو شاید کسی کو ناگوار گزرے، تو میں بس یہی. لیکن ہم لوگ سچ کہنے سے باز نہیں آئیں گے. زیڈ این انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کا یہی تو کام ہے. ہم لوگ یہ بات کو ضرور آگے لے کر چلیں گے اور اس پہ ٹاپک پہ بات ہوتی رہے گی. یہ ٹاپک یہیں ختم نہیں ہوگا، یہ انٹرویو یہیں ختم نہیں ہوگا. اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ میں ایک ٹرسٹ میں بنانا چاہتا ہوں. ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہر سال اس ٹرسٹ، وہ ٹرسٹ جو ہے سیمینار منعقد کروائے، ان کے جو ان کی سوانح عمری ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، ان کی کارکردگی، ان کی جو ان کی پالیسی تھی، ان کے جو انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں عوام کو آگاہ کیا جائے
کہ اس مرد مجاہد نے پاکستان کے لیے یا برِ صغیر کی آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی اور کس طرح سے انگریزوں کا اس نے جینا حرام کر دیا کہ انگریزوں کو یہاں پہ مارشل لا لگوانی پڑی اور انگریز بڑے تنگ تھے اس ایک شخصیت کی بدولت یہ سب کچھ ہوا کہ ان کو یہ ایسے سخت اقدامات اٹھانے پڑے. دیکھیں اس میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ایک ہسٹری کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے. نہ صرف طالب علم ہیں, آپ ہسٹری کے استاد بھی ہیں اور آپ کی 8 کتابیں ہسٹری پر آ چکی جو نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو آزادی کا بیج بونے والا پیر سبحت اللہ شاہ ثانی تھے. یہ دیا جلتا ہے نا, دیا جلانے والے وہ تھے. آگے پھر دیے سے پھر روشنی پھیلتی ہے, دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے, دیے سے دیا جلتا. اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے حریت کی بنیاد رکھی اور 1947 میں اسی حریت کے نتیجے میں پاکستان آزاد ہوتا. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہو جائے گا اور ہمارا بہت بڑی تیار ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات گفتگو ہم لوگ جاری رکھیں. جلد ہی اس کو میں یہ کتاب شائع کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور میری کوشش ہے کہ یہ پاکستان اور باہر بیرون ملک جہاں بھی لوگ ان کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ پہنچے. بالکل جی, یہ زرقا پبلیکیشن انٹرنیشنل کی طرف سے ضرور شائع ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو منظر عام پر لے کر آئیں گے. اور المعارج کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد نیک مقصد میں کامیاب کرے. بیٹی زرقا نسیم, میں اس چیز پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ چینل بنا کے آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. بہت شکریہ. انٹرنیشنل لیول پہ اسے لے آئی ہیں آپ. تو اس میں جو خصوصی طور پہ مجھے آپ کی چیز اچھی لگی ہے کہ وہ گم گشتہ خزانے, وہ شخصیات, وہ نایاب ہستیاں جو ہمارے ملک کے لوگوں کو جن کے بارے میں پتہ نہیں, لیکن ان کی محنت, ان کی زندگیاں, ان کی محنتیں, ان کے مطلب ہے انہوں نے جو کام کیے ہیں, جو محنت کی ہے, جو اسٹرگل کی ہے, وہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوئی. آپ لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کتنا انہوں نے کام کیا. ہائی لائٹ آپ کر رہی ہیں اور یہ ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن ہمارے کچھ حالات, کچھ سیاست, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے, اور نہ ہی وہ لوگ بھی بڑے بے نیاز ہوتے ہیں. وہ خود بھی آنا جو ہے, جب تک ان کے پاس نہ جاؤ وہ آپ سے بات نہیں کریں گے. ہم لوگ اسی لیے خود جاتے ہیں. آپ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو, انمول ہیرو کو آپ ڈھونڈ کے آگے لا رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, اور یہ بہت بڑی کاوش ہے, بہت بڑی نیکی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں اصل تاریخ ہی یہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلامت رہیے. بالکل جی ساتھیوں, ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو آپ سے ملوائیں کہ جن لوگوں نے اپنے بلبوتے پہ محنت کی, اور نہ صرف خود محنت کی, وہ ایک دیے کی مانند بنے, اور اپنے دیے سے کئی دیے انہوں نے روشنی کی ہے, لیکن وہ سامنے نہیں آتے. ہم انہی دیوں کو آپ سے ملواتے ہیں تاکہ ہمارا پورا ملک, پوری دنیا اس روشنی سے مستفید ہو سکے. بہت شکریہ. سلامت رہیے.